शालोम प्यारे भाई और बहनों बच्चों, कैसे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि मैं इस जगह पर हूं जहां पर बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। वालिदैन आते हैं और वो बच्चों को यहां पर इसको खोला जाता है और फिर इसके सामने बच्चे को रखकर उसके माथे पर पानी डाला जाता है। ये पीछे खुदा यीशु मसीह के ज़िंदगी के वाक़यात के कुछ चीज़ें जो हैं उनको तस्वीर में दिखाया गया। ये एक और हौज़ है जिसके अंदर जब बच्चे को डुबकी लगवा कर बपतिस्मा दिया जाता है तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो ये चाहते हैं डुबकी बच्चे को पकड़ के दोनों बाजुओं से उसको पानी के अंदर डालना। और ये फिर साथ में मुक़द्दस यूहन्ना की जो मुजस्मा है वो सामने है। तो आइए इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे की जो है वो बात करेंगे। पहले कलाम मुक़द्दस सुनते हैं। ये मुक़द्दस मत्ती की अंजील से ली गई है और उसका 2 बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। तब यीशु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, क्योंकि यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ती पूरी करें। तब उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा पाकर फौर पानी से निकलकर ऊपर आया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई, ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। ये पहला इतवार है जिसमें साल यक्कम में हम देख रहे हैं कि ये साल का पहला इतवार है जिसमें मुक़द्दस मत्ती जो हैं वो पेश करते हैं खुदा यीशु मसीह को कि वो मुक़द्दस यूहन्ना के पास जाएं और उनसे बपतिस्मा लें। जलील से उर्दन के किनारे, अगर आप थोड़ा सा नक्शा देख लें, आप गूगल पे देख सकते हैं कि जहाँ पर खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उस जगह का नाम था बेताबार के बाद में हम उसको ये भी देख सकते हैं कि जी.ए. स्मिथ जो है एक हिस्टोरियन हैं, उनकी जो किताब है एटलस ऑफ द हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल ऑफ होली लैंड, उसमें दिखाया गया है कि ये बेताबार जो है वही जगह है जो बेतानिया जो इंजील मुक़द्दस में उसका जिक्र किया गया है। ये वो जगह है जो बहरा मुर्दार से यानी डेड सी से 9 किलोमीटर के फासले पर है शिमाल में। तो वहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर जो मुक़द्दस मत्ती इसको इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि वहाँ से हज़रत मूसा जो है इस्राएल कौम को वहाँ से गुजार कर पाक सरज़मीन में, वादा की हुई सरज़मीन में लेकर आते थे। वो वहाँ पर रुक गए थे उर्दन के दूसरी तरफ, और इस जगह को नापाक सरज़मीन या ग़ुलामी की सरज़मीन कहा जाता था। वहाँ से फिर वो यशुआ को भेजते हैं ताकि देखे, और फिर वहाँ से वो दोबारा जो है बाकी लोगों को लेकर वो हज़रत मूसा तो वादा की हुई सरज़मीन में नहीं दाखिल हुए, लेकिन ये बाकी जो सब लोग थे बनी इसराइल कौम जो है वो सारी वहाँ पर दाखिल हुई। मुक़द्दस यूहन्ना उसको दोबारा वहाँ पर लेकर आते हैं और लोगों को कहते हैं तब्दील हो, तौबा करो, अपने आप को तब्दील करो। और वहाँ पर इसलिए लेकर आते हैं ताकि लोग एक दफ़ा फिर वो सरज़मीन जिसको वादा की हुई सरज़मीन कहलाया जाता था, वहाँ पर लोग रहते थे। मुक़द्दस यूहन्ना कहते हैं कि वो एक दफ़ा फिर ग़ुलामी की सरज़मीन बन गई है, उससे निकलो और फिर एक दफ़ा अलामती तौर पर दोबारा उसमें दाखिल हो, उसी दरिया को पार करते हुए। और वहाँ पर खुदा यीशु मसीह जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं ताकि दूसरे लोगों को दिखा सकें, और ख़ास तौर पर इसलिए
کہ وہاں پر مقدس یوحنا جو گواہی دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں جو 3 باتیں جو آخر میں ہم دیکھیں گے وہ ہے آسمان کا کھل جانا، کبوتر کا اترنا، اور پھر جو آواز آتی ہے اس کا، ان باتوں کو دیکھیں گے، اور ان سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ کیسے خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کے پاس رہنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہ جو مقدس متی جو ہے اردن کی بات کرتے ہیں، دریائے اردن، یہ 179 بار بائبل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی کافی اہمیت ہوگی۔ اس کی وہ اقتصادی اہمیت یعنی اکنامک اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی بڑا شہر نہیں۔ اس کے برعکس جو ہے نیل جو مصر میں ہے، نائل جس کو کہتے ہیں وہ، اور میسوپوٹامیہ میں دجلہ اور فرات جو 2 دریا تھے، بڑے دریا، جن کا ذکر بار بار ہسٹری میں بھی آتا ہے اور ہم اس کا ذکر سنتے ہیں۔ پھر تکوین جو 2 باب ہے اس کی 14ویں آیت میں بھی ہے، اس کے گرد جو ہے وہ عظیم سلطنتیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں۔ لیکن اردن جو ہے خاص طور پر اس بات کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں پر سے لوگ گزر کر وعدہ کی ہوئی سرزمین گئے، اور پھر دوبارہ ہمارے لیے اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح وہاں جا کر بپتسمہ پاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بپتسمے کی رسم میں کیا ہوتا تھا۔ ایک شخص، اب تو ہم نے یہ جو ہے چھوٹا سا ایک حوض ہے اور بڑا حوض ہے، پہلے زمانے میں جو تھا، پہلی کلیسیا جو تھی وہاں پر، اور جو ہیکل ہے وہاں پر، اس کے ارد گرد ایسے حوض ہوتے تھے جہاں پر سیڑھیاں تھیں، اور سیڑھیاں سے اندر انسان جا سکتا تھا پانی کے اندر، اور پھر جب وہاں سے نکلتا تھا اور اس کو سفید لباس پہنایا جاتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر جا کر ڈوب جاتا ہے اور ڈوب کر مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو ہے، مطلب جسمانی طور پر نہیں مرتا، لیکن مرنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہوئے ایک نیا انسان جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے مطلب ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور پرانے زمانے میں پرانے جو کلیسیا ہے وہ اسی طرح استباغ جو تھے وہ لیتے تھے۔ یہاں پر کوئی جو غیر قوم یہودی تھا، وہ بھی یہودیت میں داخل ہونا چاہتا تھا تو وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا تھا اور پھر ختنے کے بعد استباغ پاتا تھا۔ مقدس یوحنا، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم غلامی میں چلے گئے ہیں، اور یہ غلامی کی سرزمین جو ہے ہمارے اندر ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی ہی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں، اپنے غصے کے غلام ہو جاتے ہیں، اپنی نفرت کے غلام، اپنی جیلسی کے غلام، اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک دفعہ باہر نکل کر دوبارہ استباغ لو، اس میں ڈوب جاؤ، اپنے پرانے انسان کو مار دو اور نئے انسان کو زندہ کرو۔ غیر انسانی حرکات جو ہیں وہ ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں، ہم کئی دفعہ جذبات کے غلام ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی آمد جو تھی وہ یہ آمد تھی کہ وہ نئی دنیا کو پیدا کرنے، جہاں پر اپنے جو جذبات ہیں ان کو ہم اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو صرف اور صرف پیار کا جذبہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم باقی جو جذبات ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم، اور یہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ غیر مشروط محبت کی بات کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے باقی جو اپنے جو اندر کے جو پیشنز ہیں، جو ہمارے اندر جو ہمیں انسان نہیں رہنے دیتے، ان کو ہم دبا سکتے ہیں اور ان سے ہم زیادہ باہر نکل کر نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 3 جو ایسی علامات ہیں، پہلی علامت تھی آسمان کا کھل جانا۔ یہ جو ربی تھے وہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا جو ہے اتنا انسان سے، بنی اسرائیل قوم سے اتنا تھک چکا ہے کہ وہ 7ویں آسمان میں جا کر اس نے اپنے آپ کو بند کر دیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا 7ویں آسمان میں۔ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال چاہیے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، ضرب دے سکتے ہیں کہ 7 آسمان تو
اگر ہم 500 جو ہے 500 سال ایک آسمان تک جائیں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ تو اگر آپ ضرب ہماری ٹھیک ہے تو 3500 سال ہمیں لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچتے ہوئے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے اس واقعہ میں وہ آسمان کھل جاتے ہیں، اور صحیح ترجمہ سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ آسمان کھلے رہتے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو وہ ہیکل کا جو پردہ تھا وہ پھٹ گیا. اور یہ بات جو ہے پہلے جو اشعیاء نبی اپنے کتاب میں کہتے ہیں، جو اس کا 64 باب اور اس کی پہلی آیت، اس میں یہ خواہش کرتے ہیں کاش تو آسمان کو پھاڑ کر زمین پر اتر آئے. یہ خواہش ہے. خداوند یسوع مسیح اس بات کو جو مقدس متی ہے خداوند یسوع مسیح میں اس بات کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ وہ جلتی جھاڑی کے سامنے تھے تو وہاں پر خدا ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم جاؤ اور میرے لوگوں کو مصر میں سے نکالو، اور میں اترا ہوں کیونکہ میں نے ان کی گڑ گڑاہٹ سنی ہے. اور پھر یہ خداوند یسوع مسیح دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ اب لوگوں کو اس چنگل میں سے، جذبات کے چنگل میں سے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، ان کو محبت کے طریقے سے نکال کر ان کو ایک آزاد جو ہے سرزمین میں لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلا آسمان کھل گیا خداوند یسوع مسیح کی اس غیر مشروط محبت کے مشورے سے. ان کا جو وہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم جو ہے اس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آسمان، خدا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ دوبارہ سے بن جاتا ہے، دوبارہ سے بن جاتا ہے. پھر جو اس کے بعد جو تھا، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کبوتر کی شکل میں جو ہے وہ روح القدس اترتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ کبوتر کا جو علامت ہے وہ پرانے عہد میں ہم نے دیکھا ہے. نوح کی کشتی کے حوالے سے جب 40 دن اور 40 رات جب سیلاب آیا، بارش ہوئی، اور اس کے بعد وہ انہوں نے فاختہ اڑائی، اور فاختہ اڑانے کے بعد وہ جب وہ واپس آئی. پھر اس کے علاوہ یہ کبوتر جو ہیں، خاص طور پر جو پیغام لے کر جانے والے کبوتر ہیں، وہ کبوتر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھونسلے پر دوبارہ آتے ہیں، ہمیشہ اپنے گھونسلے پر آتے ہیں. اور جب یہ مقدس متی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو روح، خدا کی روح ہے، وہ ایک گھونسلے میں، یہ اس کا گھونسلہ ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ یہ گھونسلہ ہے، اور خدا کی روح کا گھونسلہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں. اس لیے مقدس یوحنا جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھونسلہ ہے اس کے اندر خدا کا روح آیا، اور خدا کا روح وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے. اور یہی انہوں نے اس بات کو دیکھا اور دیکھ کر اس بات کو بتایا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح میں یہ جو نوشتہ ہے وہ پورا ہوا ہے. ویسے ایک اور بات بھی رہ گئی تھی. دانیل کی کتاب، اس کا جو نبی دانیل نبی ہے، ان کی کتاب، اس کا 3 باب 38ویں آیت میں اس میں وہ کہتے ہیں، اس وقت ہمارا نہ رئیس ہے، نہ نبی ہے، نہ ہادی ہے، نہ سوختنی قربانی ہے، نہ ذبیحہ ہے، نہ بکور ہے. یعنی خدا جو ہے وہ دور چلا گیا ہے. یہ مجھے ایک آیت رہ گئی تھی، وہ پھر یاد آ گئی. اور زبور جو ہے 73 اور بریکٹ میں اس کو 74، وہ یہاں پر بھی جو ہیکل کی تباہی کا نوحہ ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے اس واقعہ سے خدا نے دوبارہ انسان سے رشتہ قائم کیا ہے. پھر اشعیاء نبی کی کتاب میں ہی اس کا 63 باب، اس کی 15ویں 16ویں آیت میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ خدا کو باپ کہہ کر پکارا گیا ہے. اور اس طرح پھر جو تیسری جو بات آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں. اس کا ذکر کلام مقدس میں آتا ہے، بار بار آتا ہے.
اور مقدس متی اس کی 12واں باب اس کی 18ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر جو اشعیاء نبی ہے اس کی 42واں جو باب ہے اس کی پہلی، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے. یہ وہ فارمولا تھا جو مسیح بادشاہ کی تقدیس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس وقت سے اب تم میرا بیٹا کہلائے گا. زبور میں بھی اس کی بات کی گئی ہے. خدا یسوع مسیح پر یہ جو فارمولہ ہے 3 دفعہ ہم سنتے ہیں. پہلا جو آج ہم نے سنا بپتسمے کے موقع پر، دوسرا پہاڑ پر جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتے ہیں پہاڑ پر، تو وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور وہاں پر آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب. اور پھر صوبیدار جو ہے صلیب کے نیچے اس کے منہ سے بھی یہ بات نکلتی ہے، حقیقت میں یہ خدا کا بیٹا تھا. اور المحبوب جو بیٹا ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے، حضرت اسحاق کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ بیٹا جس نے اپنے آپ کو پیش کیا قربانی کے لیے. تو یہ واقعات ہیں خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کے. تو آج ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ کیسے ہم اس بات کو اپنے اندر دیکھیں کہ وہ جو مشورہ جو خدا یسوع مسیح نے دیا ہے اس کو اپنے اندر قبول کریں. غیر مشروط محبت کا مشورہ جو انسان کو سچ میں انسان، بلکہ انسان سے خدا کے اندر وہ روح اس گھونسلے میں، آپ کے دل کے گھونسلے میں آ کر رہنا چاہتی ہے. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ بار بار ہمارے اندر یہ روح آتی ہے. میری یہ دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم اس روح کو اندر آنے دیں، اس روح کو اپنے اندر آنے دیں اور محبت کے اس مشورے سے اپنے جو باقی جو ایسی باتیں ہیں جو ہمیں انسان نہیں رہنے دیتی ان پر قابو پائیں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلی. ایک بات یاد آ گئی کہ دیکھیں آپ کس دن آپ کا بپتسمہ ہوا تھا، اور یہ کہ آپ واقعہ میں ہی خدا کے ساتھ بپتسمے کے ذریعے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں. شالوم ایک دفعہ پھر.